बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इसमें हम बात करने जा रहे हैं कि अब्बास अराग़ची साहब का ओमान का दौरा भी मुकम्मल हुआ और अब खबरें यही हैं जो यहाँ पर हुकूमती ज़राए खबर दे रहे हैं कि अब्बास अराग़ची साहब अप्रैल के महीने में ये तीसरी मरतबा इस्लामाबाद आएंगे और उससे पहले ही इस्लामाबाद पुलिस ने सारे बंदोबस्त पूरे कर लिए। एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि आप अगर घर से निकलें तो इजाफी वक्त के साथ सफ़र कीजिए, क्योंकि सड़कों पर ख़ार होने की जो आपको आदत पड़ गई है उसमें मज़ीद एक दिन जो है वो आपको लगाना पड़ सकता है। दूसरी जानब कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह खबर दी थी, ये बयान दिया था कि हम ईरानी क़यादत जो भी हमसे बात करना चाहे हम तैयार हैं। ईरान की जानब से कोई सरकारी तौर पर बयान नहीं दिया गया कि इन मुज़ाकरात का अगला दौर कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा। लेकिन जो ख़बरें हैं, जो इशारे मिल रहे हैं, उससे यही लगता है कि फिर एक मरतबा इस्लामाबाद में कोई बड़ी मीटिंग होने जा रही है, क्योंकि अब्बास अराग़ची साहब के हवाले से मैं आपको बता चुका कि सुल्तान ऑफ ओमान से मिलकर वो जो है मॉस्को जाने से पहले फिर एक मरतबा इस्लामाबाद आ रहे हैं। आज रात को उनका दौरा मुतवक्के है। जितने भी मुस्लिम लीग नून के या हुकूमत के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं वो यही ट्विटर पर इस वक्त ख़बर दे रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी खबर जो वाइट हाउस से आती है, एक डिनर जो सहाफ़ियों के एजाज़ में रखा गया था उसमें फायरिंग हो जाती है। हमलावर 31 साला कोल जो है वो पकड़ा जाता है और उसका ताल्लुक जो है वो कैलिफोर्निया से निकलता है और माजी में सोशल मीडिया पोस्ट के साथ उसका ताल्लुक जो है वो साबित होता है कि इसराइल के जनाब जो फोर्सेस है उनके साथ उसकी यूनिफॉर्म और लिंक करने की कोशिश की जा रही है। हमलावर एक स्कूल टीचर है। इस हमले में दो तीन चीज़ें लोग बड़ी मशकूक करार दे रहे हैं। एक तो शायद कोइंसिडेंस कही है कि कैरोलिन लेविट का फॉक्स न्यूज़ को दिया गया एक इंटरव्यू है जिसमें वो कह रही हैं कि आज रात को आपको यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट होगी और आपको शॉट्स सुनने को मिलेंगे। कुछ लोग उस वाक़े को जनाब इसके साथ लिंक कर रहे हैं कि शायद ये सेटअप था, कोई प्लान था जिसकी वजह से ये फायरिंग हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले ऐसा हमला जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अब खुद कह रहे हैं कि चंद गज से मुझ पर एक हमला हुआ है जिसमें वो बच गए हैं और शायद खुदा ने उनसे कोई बड़ा काम लेना है जिसकी वजह से वो इस सीट पर मौजूद हैं और आगे भी वो काम करते रहेंगे। दूसरा तजिया जो किया जा रहा है कि ये कैसे मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप को बचाने से पहले जेडी वैंस को जो है वो हिफाजती हिसार में ले लिया जाता है, उन्हें बचा लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो पूरी दुनिया पूछ रही है कि वो शख्स जो पूरी दुनिया की हिफाजत पे लगा हुआ था, जो आबना हुर्मुज़ को महफूज बनाने में लगा था, वो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके बैठा हुआ था कि ये आबना हुर्मुज़ जो है अब अमेरिका की मलकियत है, इसको हम दुनिया के लिए महफूज बनाएंगे, उसका अपना घर महफूज नहीं है। इन सारी खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान और उसके बाद आते हैं शनाख्त और वाक़े पर। यह हुआ कैसे है जो मीडिया इस वक्त रिपोर्ट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुश्तबा शख्स ने मुझ पर 15 गज के फासले से हमला करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से कोई तल्लुक नहीं। बड़ी मेहरबानी आपकी, वरना तो आप कहीं से कुछ भी जोड़ सकते थे, लेकिन फ़िलहाल आपने ईरान को इससे विंडिकेट कर दिया कि उनका इनसे तल्लुक नहीं है। वाशिंगटन से खबर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस को रिस्पोंडेंट्स डिनर में फायरिंग के वाक़े पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि मुश्तबा शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। ख्याल है हदफ मैं ही था। मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से कोई तल्लुक नहीं। हफ्ते की रात को वाशिंगटन में सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। अमरीकी सदर और दीगर महफूज रहे जबकि हमलावर पकड़ा गया। वाक़े के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि मुश्तबा शख्स के पास बहुत से हथियार थे। सीक्रेट सर्विस ने फौरी और बहादुरी से कार्रवाई की। मुश्तबा शख्स ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हमला किया। ट्रंप ने कहा कि यह इंतहाई हैरत अंगेज़ लम्हा था। ट्रे गिरने की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ। मेलानिया ने फ़ौरन कहा बुरी आवाज़ है। अमरीकी सदर ने कहा कि उस शख्स ने 15 गज दूर से हमले की कोशिश की। एक अहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। मेरे ख्याल में शूटिंग का ईरान जंग से कोई तल्लुक नहीं। अमरीकी सदर ने कहा कि जिस अहलकार को गोली लगी मैंने उससे बात की है। कई साल में ये पहला मौका नहीं कि रिपब्लिकन्स पर हमला हुआ। ट्रंप ने कहा कि गुज़श्ता मुश्तबा हमलावर का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है। एहलकारों ने बर वक्त इक़दाम करके हज़ारों अफराद की जानें बचाई। एक शख्स से हज़ारों अफराद की जानें बचाई। जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये हम वाहिद शूटर था या कोई मुआवन भी था। सदर ट्रंप का कहना था कि हमें अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करना होंगे। हम 30 दिन में इससे बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद करेंगे। हम अपनी तकरीब मनसूख नहीं करेंगे।
یہ وہ شخص ہے جو بڑے دعوے سے کہہ رہا تھا، غرور سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے ہرمز کو ہم محفوظ بنائیں گے، دنیا کو ہم محفوظ بنائیں گے، اور وائٹ ہاؤس کے اندر ایسا واقعہ ہونا واقعی ایک بہت بڑے سوال کو جنم دیتا ہے کہ جن کا اپنا گھر محفوظ نہیں ہے، جو خود محفوظ نہیں ہے، لوگ اس کو سیٹ اپ سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ خود پلان کیا ہوا ہے، کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور اس سے پہلے ایسا واقعہ ہونا شاید ووٹر کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن آ جاتے ہیں جو شناخت ہوئی ہے حملہ آور کی، اور کس نے وہ ٹویٹ کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس نے ان خدشات کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس ڈنر میں حملہ کرنے والے شخص کی شناخت سامنے آ گئی، حملہ آور ٹیچر نکلا۔ وائٹ ہاؤس ڈنر کے دوران جس شخص نے حملہ کیا اس حملہ آور کے بارے میں خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق ہفتے کے روز وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے اعزاز میں رکھے گئے عشائیے میں فائرنگ کرنے والا گرفتار مشتبہ شخص جو ہے اس کی شناخت ہو گئی ہے۔ یہ اہلکار جو ہے کول تھامس ایلن کے طور پر اس کی شناخت ہوئی ہے، جو لاس اینجلس کا رہائشی ہے۔ سوشل میڈیا سائٹس کے مطابق 31 سالہ کول ایک کیتھولک گریجویٹ ہے جو پارٹ ٹائم ٹیچر اور گیم ڈیولپر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ میڈیا بریفنگ میں میئر واشنگٹن نے بتایا کہ واحد مسلح شخص لابی میں سیکرٹ سروس کی طرف بڑھا، سیکرٹ سروس کے ایک اہلکار نے اسے روکا۔ واشنگٹن کے پولیس چیف کا کہنا ہے کہ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ مشتبہ شخص واشنگٹن ہلٹن ہوٹل میں مہمان تھا، لیکن یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ مشتبہ شخص نے حملہ کیوں کیا، مشتبہ شخص کا ہدف کون تھا۔ یہ تحقیقات کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوٹل کی ویڈیو فوٹیج کا جائزہ لیا جائے گا کہ حملہ آور ہتھیار کے ساتھ اندر کیسے داخل ہوا۔ مبینہ حملہ آور کے پاس ایک شارٹ گن، ایک ہینڈ گن اور متعدد چاقو تھے۔ ملزم کو پیر کے روز عدالت میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کے بعد اب مختلف سوالات جو ہے جنم دے رہے ہیں۔ کچھ اس واقعے سے پہلے کی گئی گفتگو کو مشتبہ سن رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ کیرولین لیوٹ جو ہے وہ ان فائرنگ کے حوالے سے بات کر رہی تھی۔ انہوں نے جو گفتگو کی وہ کافی جسے کہتے ہیں اس وقت زیر بحث ہے کہ ان کی اس گفتگو سے نتیجہ کیا اخذ کیا جائے۔ انہیں کیسے پتہ تھا کہ جناب یہاں پر کچھ ہونے جا رہا ہے۔ جو انہوں نے گفتگو کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر آج جو ہے وہ شارٹس چلنے والی ہیں۔ میں پہلے بتا دوں کہ یہ گفتگو جو ہے میرے خیال میں انہوں نے لائٹر موڈ پر کی کہ یہاں پر آج طنز و مزاح اور کچھ تفریح کا سامان ہونے والا ہے، لیکن یہ واقعہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ گفتگو سنیے۔ Rumble, is he not? He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight. There will be some shots fired tonight. یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد لوگوں نے آڑے ہاتھوں لیا کہ کیرولین لیوٹ کو کیسے پتا تھا کہ آج رات کو یہاں پر کوئی ایسا واقعہ ہونے والا ہے، کوئی فائرنگ ہونے والی ہے۔ لیکن جو تجزیہ کار ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ یہی بتا رہے ہیں، یہی تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پر آج رات کو طنز و مزاح اور فن اور تفریح کی رات کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ Everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. So it's a lot of his own work. اس سے وہ واضح ہوتا ہے جو وہ جملہ بولتی ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے لکھ کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ ایسا جس کے بعد یہاں پر کہہ گونجیں گے، تو انہوں نے کہا، ہنس کے ٹال دیا کہ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ خود پیپر اور پین لے کر اس میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں اور اپنے ذہن کے مطابق وہاں تحریر کرتے رہتے ہیں۔ یہ خبریں جو ہیں اس کے بعد وہاں پر سوال تو ہو گیا، ایران کا ذکر بھی ہو گیا، صحافیوں نے پوچھ بھی لیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے بتا بھی دیا کہ اس نے کوئی بڑا کام کرنا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اگر انہیں پتا ہوتا ہے یہ اتنا مشکل کام ہے تو شاید مارکو روبیو انہیں وقت سے پہلے بتا دیتے، جس کے بعد وہ شاید حفاظتی اقدامات کر لیتے۔ لیکن اب اس جان بخشی کے بعد، اس حملے کی ناکامی کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مجھ سے خدا نے کوئی بڑا کام لینا ہے تو میں اس کرسی پر بیٹھا رہوں گا۔ اب دیکھیے اس شخص کے ذہن کا حال۔ دوسری جانب باتیں جو کل ڈونلڈ ٹرمپ نے آفر کی تھی کہ انہیں کوئی بڑی ڈیل جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہے جس کے بعد مذاکرات کا اگلا دور ہوگا، نہیں ہوگا، ایران سے آگے بات بڑھے گی، لیکن اندازہ یہی ہے کہ بات آگے بڑھے گی، کیونکہ اب جو ہے میدان کی بجائے شاید حل جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی نکلے، جس کے بارے میں پاکستان بہت کوششیں کر رہا ہے۔ کل بھی وزیر اعظم نے
مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں ان سے 45 منٹ کی گفتگو کی، جس میں پازیٹیوٹی یہ ہے کہ یہ گفتگو جو ہے یہ عباس اراغچی صاحب کے اسلام آباد دورہ کے مکمل ہونے کے بعد جب وہ یہاں سے رخصت ہوئے تھے اس کے بعد کی گئی، جس کے بعد بالکل شکوک و شبہات نہیں ہیں کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے گا اور اسلام آباد میں یہ مذاکرات ہوں گے، کیونکہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ عمان سے اپنا جو ہے دورہ مکمل کر کے جہاں پر ان کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے اور سلطان آف عمان سے گفتگو ہوگی ہے۔ یہ وہی ملک ہے جہاں پر 28 فروری کو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، اور مذاکرات کے دوران ہی جیرڈ کشنر اور وٹکاف جو ہیں انہوں نے جو ہے غلط انفارمیشن پاس آن کی امریکی صدر تک کہ شاید ایران جو ہے وہ ایٹمی جو ہے بم بنا چکا ہے اور اس کے بعد وہ بہت جلد حملہ کرنے والا ہے، جس کے بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیانات سامنے آئے تھے کہ ایران جو ہے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر ایٹمی حملہ کرنے والا ہے، جس کے بعد فوری حملہ کر دیا گیا تھا۔ اب اسی مقام سے یہ خبر آ رہی ہے کہ سلطان آف عمان سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہے اور بڑی پازیٹیو ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آج رات کو اسلام آباد آ رہے ہیں اور یہاں پر اپریل کے مہینے میں یہ ان کا تیسرا دورہ اسلام آباد کا ہوگا، اور کچھ جو یہ جو باہمی دوروں کے دوران چیزیں طے ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے اب اسلام آباد میں مزید پروگریس ہوگی ان مذاکرات کے حوالے سے۔ شاید کچھ تجویز یا خدشات جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر رکھے جائیں گے جو پاکستان جو ہے وہ امریکہ تک پہنچائے گا، اور اس کے بعد شاید وہ کیونکہ 3 ملکوں کا دورہ انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا، اس کے بعد وہ روس جائیں گے ماسکو، جہاں سے اندازہ یہی لگ رہا ہے نا کہ یہ جو 2015 میں ہوا تھا وہی شاید دوبارہ ہونے جا رہا ہے کہ جو افزودہ یورینیم کے حوالے سے اب ڈیڈ لاک ہے ان مذاکرات کے اندر، حالانکہ امریکہ کی طرف سے پیش رفت اور ڈیل کی باتیں آ رہی ہیں اور کچھ خط و کتابت کی بھی صورت میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ جو ہے وہ مذاکرات یا بات چیت آگے بڑھ رہی ہے، پردے کے پیچھے بہت سی ہلچل ہو رہی ہے، لیکن پردے کے سامنے ابھی تک دونوں ممالک جو ہیں وہ کچھ پس و پیش سے کام لے رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے ڈائریکٹ مذاکرات یا امریکہ سے کسی بھی قسم کے ڈائریکٹ رابطے کی تردید کی جا رہی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے وفود کو بھیجنے، اپنے نمائندوں کو بھیجنے سے ابھی تک جو ہے وہ رکا ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کیوں کیا جائے، اگر بات دونوں ملکوں واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے اور تہران میں بیٹھے ہوئے ہو سکتی ہے تو اسی طرح بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اب جو خبر رپورٹ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ آج شام اسلام آباد دوبارہ آ رہے ہیں اور اپریل میں ان کا یہ تیسرا دورہ ہے۔ پاکستان امریکہ ایران جنگ اور پاکستان کی ثالثی میں دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ایران آمنہ ہرمز کی امریکہ کی طرف سے جو بلاک کیا گیا اس کو ختم کیے بغیر اب تک بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب امریکہ کو پہلے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ ناکہ بندی ختم کرنا ہوگی، اس کے بعد شاید مذاکرات آگے بڑھے۔ اب جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے ہوئے ہیں اس حوالے سے ایڈم شوائز جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ٹرمپ نے کلیمنگ ٹو سورس سیکیور دا اسٹریٹ آف ہرمز وائل دا وائٹ ہاؤس کانٹ ایون سیکیور اے ہوٹل ان واشنگٹن ڈی سی۔ وہی تانا اب امریکی اور انٹرنیشنل جو ہے صحافی اور تجزیہ کار جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو دے رہے ہیں کہ وہ شخص جو آبنۂ ہرمز کو محفوظ کرنے کے لیے نکلا تھا، دعوے کر رہا تھا، اس کا اپنا گھر محفوظ نہیں ہے۔ دوسری جانب جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے وہ کول ٹامس ایلن کی پوری آئیڈینٹی کلیم کر رہی ہے کہ وہ شخص جس کے بارے میں کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکول ٹیچر ہے، اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پوسٹ کا ایک جائزہ لیتی ہے تسنیم نیوز ایجنسی اور پھر ٹویٹ کرتی ہے کول ٹامس ایلن, a 31 years old man from California who supposedly attempted to storm the White House Correspondents Association dinner was seen wearing an Israeli regime IDF sweatshirt in a photo posted on his Instagram account before the profile was removed. کہ اس نے اسرائیلی رجیم کی جو IDF ہے, اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی شرٹ کے اندر کچھ تصویریں پوسٹ کی تھی, اور اس کے بعد جو ہی یہ حملہ آور گرفتار ہوتا ہے, اس کی شناخت سامنے آتی ہے, تو وہ تصاویر اور پوسٹ جو ہے وہ ہٹا دی جاتی ہیں. یہ تسنیم نیوز ایجنسی اس وقت جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے. ان ساری خبروں کے درمیان جب دنیا جو ہے اس وقت اس کی نظریں واشنگٹن پر لگی ہوئی ہیں کہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس جب یہ ڈنر تھرو کر رہا تھا تو وہاں پر سیکیورٹی فورسز نے جو ہے پہلے جے ڈی وینس کو بچایا اور اس کے بعد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بچایا. تو یہ کو انسیڈنس ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ جن کی ڈیوٹی جے ڈی وینس پر لگی ہوئی تھی انہوں نے جے ڈی وینس کو بچا کر اس حال سے باہر نکالا ہے, اور جن کی ڈیوٹی ڈونلڈ ٹرمپ پر تھی انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جناب بچا کر اس حال سے باہر نکالا ہے. تو لوگ ذرا طرح کے تجزیے کر رہے ہیں کہ شاید جے ڈی وینس
کے ساتھ لوگ ایسوسیٹڈ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے متنفر ہیں، متنفر تو ہیں ان کے جتنے بھی اس وقت سروے سامنے آئے ہیں اس میں لوگ جو ہیں وہ کم اظہار دلچسپی لے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ میں، کیونکہ ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور ان کے جو کارنامے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. لیکن جے ڈی وینس کو بچانا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو دیر سے بچانا میرے خیال میں اس میں کوئی بڑی ایسی بات نہیں ہے جس پر گفتگو کی جائے. یہ صرف اور صرف فوٹیج کے کیپچر کرنے کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے کہ کس ٹائم پر کون سا فریم آپ کے سامنے آیا ہے. اور جاتے جاتے آپ کو ایک خبر اور بھی کہ ہمارے ہاں بھی بہت سے ایسے جو یہ جو حرام مشروب پیتے ہیں، وہاں کی سب سے دلچسپ فوٹیج جو ہے اس حملے کے دوران امریکی صحافیوں کی وہ والی نفسیات سامنے آئی ہے کہ سب لوگ جان بچا کے نکل رہے تھے اور کچھ خواتین صحافی جو ہیں وہ وہاں پر پڑا ہوا حرام مشروب جو ہے اس کی بوتلیں چھپانے میں لگی ہوئی تھیں، چوری کرنے میں لگی ہوئی. تو انسان کہیں بھی ہوں کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوتے، جنہیں جہاں پر موقع ملے وہ کہتے ہیں کہ مفت کی شراب جو ہے وہ قاضی کو بھی حلال. تو وہی واقعہ یہاں پر ہوا ہے، سارے لوگ جانیں بچا رہے ہیں اور امریکی صحافی جو ہیں وہ بوتلیں چرا رہے ہیں. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے اور جاتے جاتے اپنا خیال رکھیے کہ کوئی اسلام آباد میں رہنے والوں کو اب اسلام آباد کی ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری جو جاری کی ہے. کل رات تک ہم بھی بڑے پازیٹیو تھے کہ سارے اڈے کھل جائیں گے، ہوٹل کھل جائیں گے، معاملات زندگی نارمل ہو جائیں گے. لیکن اب نئی ایڈوائزری کے بعد اور نئی خبر کے بعد عباس راکھی صاحب پھر اسلام آباد آ رہے ہیں. لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سے دم ساتھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یار اس شہر میں اب زندگی جو ہے وہ ریموٹ کنٹرول پر کو پاس کر دیتا ہے، کو چلا دیتا ہے. تو آپ بھی غیر ضروری سفر سے گریز کیجئے گا اور اضافی وقت کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اگر ضروری کام سے نکل رہے ہیں تو اضافی وقت کے ساتھ نکلیے گا، کیونکہ یہاں پر کب کس سڑک کو بند کر دیا جائے اور کب کھولا جائے کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا. کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.